आपको देते हैं। मीरजा केस में तहकीकाती टीम ने नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान एक बार फिर रिकॉर्ड कर लिया। बयान एसएसपी अली रजा ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया, जबकि नर्सरी पर मुलाकात के लिए आने वाले अफराद के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। नवीद, बताएगा पेशरफ से मुतालिक। जी बिल्कुल, इसमें अदालती कमीशन बना है, जिसके बाद एक दफ़ा फिर तहकीकाती कमेटी मुतलिक दिखाई देती है। जाए वकवा का दौरा किया एसएसपी अली रजा ने अपनी टीम के हमरा, और नर्सरी का जो मुलाजिम यासिर है, जो वाक़या का यानी शाहिद भी है, इसका जो है बयान लिया है। ये बयान उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। यासिर से वाक़े को मुकम्मल रिपोर्ट करने का कहा गया, और उसने नर्सरी के जो मुलाजिम है उसने अपने कदमों से चलकर तमाम वाक़या बताया कि किस तरह जो है उसने ये देखी लाश, और उसको क्या उस वक्त क्या सूरत हाल थी। इसमें जो है सवाल ये भी पूछा गया सबसे पहले कब देखी थी, तो यासिर की जानिब से मिलने का वक्त भी बताया गया कि लाश कब मिली थी और कितने गमले, क्या सूरत थी। तो तफ्तीश की गई है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत। और अहम खबर, महकमा प्लान प्रोटेक्शन अफसरान की मिली भगत और जालसाजी से मिथाइल ब्रोमाइड दरामद का मामला। एफआईए ने 3 दरामदी कंपनियों के मुलाजमीन और प्लान प्रोटेक्शन अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कस्टम्स हुकाम की फिजिकल जांच के दौरान 32 सिलेंडर्स पर मेड इन इंडिया अंदराज का भी इंकशाफ हुआ है। जावेद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ये क्या मामला है? एफआई स्टेट बैंक और दीगर इदारों में जीआईडी ने मामले की तहकीकात की थी। मुलविस कंपनी ने प्लांट प्रोडक्शन अफसरान की मिलीभगत से दरामदी इजाजतनामे हासिल किए। साबिक डीजी प्लांट प्रोडक्शन में नामजद मुलजमान की तादाद 14 है, जिसमें दीगर मुकदमा में नामजद किए गए हैं। प्लांट प्रोडक्शन के डायरेक्टर 3 खातून अफसरान में 9 अफसरान के नाम मुकदमे में शामिल है। नामजद दीगर 5 मुलजमान का ताल्लुक मैसेज पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, ARK और कमांड ट्रेडिंग से है। 31 मार्च 2022 से 10 मई 2025 के दौरान सैकड़ों मेट्रिक टन मिथाइल ब्रोमाइड बरामद किया गया। मिथाइल ब्रोमाइड के लिए जाहिर करदा स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के वजूद की तस्दीक भी नहीं हो सकी, जबकि तहकीकात के मुताबिक शिपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के बजाय जबल अली दुबई से रवाना हुई, और बरामद करनंदा ने इंडिया से यूएई के रास्ते बरामद पेस्टिसाइड को ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना जाहिर किया था, जबकि जांच पड़ताल के दौरान 32 सिलेंडर्स पर मेड इन इंडिया इंदराज का भी इंकशाफ हुआ था। जी ठीक है जावेद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के रुकन शेख मोहम्मद अकरम सुथरा पंजाब की नाक़िस कारकर्दगी पर फट पड़े। पीटीआई के एमपी ने कहा, ईवान में कहा, सुथरा पंजाब में बड़ा जुल्म हो रहा है। एक शख्स 20-20 लोगों की तनख्वाहें ले रहा है, सफाई फिर भी नहीं की जाती, कोई पूछने वाला नहीं, हुकाम ने आंखें बंद की हैं। सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी भारी रकम खर्च हो रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं है। एक आदमी जो है वो 10-10, 20-20 आदमी अपने नाम लिखा के उनकी तनख्वाहें वसूल कर रहा है। तो ये म्यूनसिपल कमेटियों से भी काम बदतर हो गया है। बिल्कुल बैक, अब आपको बताएं, बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई, जो 40 मिनट तक जारी रही। नौरीन नियाजी ने मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब नहीं दिए। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई, जो 35 मिनट तक जारी रही। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई, जो 40 मिनट तक जारी रही। सबसे पहले बात करेंगे ईरान का पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातों में अमेरिका ईरान मजीद कशीदगी रोकने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर भी बातचीत की गई। रिपोर्ट देखिए। बीच में कशीदगी खत्म करके दुनिया को बेयकीनी और माशी बहरान से निकालने का मिशन। पाकिस्तान मुसलसल अमन के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल का एक रोजा अहम दौरा ईरान मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, मुशीर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई और दीगर आला हुकाम से मिले। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, वजीर खारजा अब्बास इराची और वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें हुई। प्यार के मुताबिक मुलाकातों में अमेरिका ईरान कशीदगी मजीद बढ़ने से रोकने के इक़दाम और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के मामले पर बात हुई। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के जरिए हल के तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। नकवी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ ईरानी सदर से बहुत मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया और मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देर पा अमन की राह हमवार होगी।
امریکی ناظم الامور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی معترف نیٹلی بیکر کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ مشرق وسطی میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران کیس مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔ پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی پر حکومت اور پی ٹی آئی کی قانونی جنگ میں تیزی۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو عظمیٰ خان کی توہین عدالت درخواست پر بھی نمبر الاٹ۔ عظمیٰ خان کا کیس 2026 میں دائر 8ویں توہین عدالت کیس کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا۔ گوہر نے رجسٹرار سے رابطہ کر کے مقدمہ جلد مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر رجسٹرار نے انہیں بتایا کہ آپ کی درخواست کے ساتھ مبینہ توہین کے مرتکب افراد پر الزامات کی فہرست موجود نہیں۔ بیرسٹر گوہر اس پر خود سپریم کورٹ پہنچے۔ سائلین کے لیے قائم سہولت مرکز میں رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا۔ عظمیٰ خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی الگ درخواست بھی دائر کر دی۔ خان کی درخواست میں کہا گیا کہ یہ کیس بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ موقف اختیار کیا، اگر فیصلے میں کوئی ابہام تھا تو وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور حکومت نے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج سادہ سا معاملہ تھا، جس نے بھی آخری لمحے میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پلان تبدیل کیا، غلط کیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سننے والے سن رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے۔ کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، اور اس آرڈر میں سمپل یہ تھا کہ آپ اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کریں، ایک بورڈ بنائیں، بورڈ میں ان کی خان صاحب کی بہن اور ان کے ذاتی معالج شامل ہو اور آپ ان کے ٹیسٹ کریں اور علاج کریں۔ یہ سمپل میٹر تھا۔ جس نے بھی ڈائیورٹ کیا، جس نے بھی اس کو روکا، اچھا نہیں ہوا۔ فیمس میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے اور وہ علاج نہیں ہوا اور وہ ووٹ نہیں بنا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اگر سننے والے سنتے ہوں، وہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو آج کر لیں۔ کبھی بھی حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ شفا منتقلی میں کوئی سیکیورٹی وائلیشن ہو گیا۔ آپ جو تھے مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ اسپیکر چیمبر میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق شنائک نے کہا سب ٹھیک ہے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سینیٹر شری رحمان نے کہا ملاقات میں اختلافی معاملات پر بھی بات ہوئی۔ اگر اتحاد میں ہیں تو اتحاد کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی صرف کورم پورا کرنے نہیں آئی، جب تک مسائل حل نہیں ہوتے اجلاس نامکمل ہوں گے۔ مرتضیٰ وہاب بولے دونوں سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ بات کریں ہنا جاوید کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ گرفتار دونوں ملزمان کا ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ مکمل۔ راولپنڈی پولیس لاہور سے ملزمان کو لے کر واپس چلی گئی۔ مقدمے کی پیروی کے لیے پولیس کا قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ مقتولہ کے عزیز و اقارب کا پولیس کی تفتیش پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ رپورٹ کریں گے یاسر حکیم۔ راولپنڈی میں 45 سال کی ہنا جاوید کے قتل کی تفتیش جاری۔ دونوں ملزمان لاہور منتقل۔ فورنزک لیب میں پولی گرافک اور ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا گیا۔ ملزمان کا ریمانڈ ختم ہونے پر راولپنڈی پولیس کل دونوں کو ٹرائل کورٹ میں پیش بھی کرے گی۔ تفتیش میں پیش رفت کی رپورٹ جمع کروا کے مزید ریمانڈ کی استدعا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقتولہ کے قریبی عزیز کہتے ہیں ہنا کی اچانک موت سے پورے خاندان کو دھچکا لگا۔ Her parents are quite sick. Every single day وہ ان کے گھر جاتی تھی، ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ خودکشی کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن جب فہد بھائی ادھر گئے کہ جی ادھر پہلے تو ڈکیٹی کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے۔ پری پلانڈ کیلکولیٹڈ مرڈر ہے۔ پولیس نے تفتیش اور کیس کی پیروی کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے شواہد پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ قانونی ماہرین پولیس کی خصوصی ٹیم سے بھی مشاورت اور معاونت کریں گے۔ راولپنڈی میں ہنا جاوید کے وحشیانہ قتل پر ارکان پارلیمان بھی دکھی۔ ملزمان کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات تشویشناک ہیں۔ ہم قانون تو بنا لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قانون پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا۔ ایک ایسا پروفیسر جو کہ سائیکو تھا، تو اس کو ایچ ای سی نے کس طریقے سے پروفیسر نامینیٹ کیا ہوا تھا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔
خواتین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت تشویش ہے. انفارچونیٹلی جو خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یہ ان کے گھر والے ہی کر رہے ہیں. جو گھر ایک عورت کے لیے ایک محفوظ مقام ہونا چاہیے وہ سب سے انسیف ہو گیا ہے. جب تک سزائیں سامنے نہیں آئیں گی، سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوگا، یہ مقدمات ہوتے رہیں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہنا جاوید نہیں ہے. آپ روز دیکھیں، روز ہوا کی بیٹی کبھی عزت کے نام پہ کبھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں ہر سطح پہ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت. اگر نور مقدم کے کیس میں مالدار لوگوں کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو سزائیں ملتی، پاکستان میں انصاف ہوتا، یہ قتل ہوتا ہی نہ، لوگوں کے دل میں خوف ہوتا. بڑا افسوسناک ہے. دیکھیں ماں باپ شادی کرتے ہیں بیٹیوں کی، خاص کر کے کہ وہ اپنے گھر جائیں، خوشی سے اپنی زندگی گزاریں، اور بعد میں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو ملتی ہیں. ان کیسز کو پرسیو کرنا بھی اب اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور دوسرا اس کی روک تھام کے لیے ہم سب جو ہیں اب ایک جٹ ہیں. میں تو اس کہانی کو دیکھتی ہوں کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اور آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو قتل کر دیں. واحد رستہ یہ ہے کہ قوانین پہ عمل ہو، بر وقت انصاف ہو. ایک اور اہم معاملہ ستھرا پنجاب کے ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ملتان کے چہری چوک میں دھرنا. ورکرز کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک. کہا حق مانگنے پر نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف عامر اقبال بھٹا سے. جی عامر، بتائیے گا. 3 مہینوں سے جو اس کے ملازمین ہیں ستھرا پنجاب کے، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. ہمارے ساتھ کچھ ملازمین نہیں بلکہ پورے ستھرا پنجاب کے ملتان کے جو ملازمین ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا مسائل ہیں بھائی آپ کے؟ بھائی ہمارے مسائل یہ ہیں، ہماری سیلری روک لیتے ہیں، ہمیں بہت مشکلیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم جب تک احتجاج نہ کریں بڑی مشکل سے سیلری آتے ہیں. ہمیں پچھلی مرتبہ احتجاج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک سیلری آپ کی اب آ جائے گی، 1 ہفتے بعد آ جائے گی. 1 ماہ گزر گئے، 1 ماہ کے بعد آج ہم آئے کھڑے ہیں، ہماری سیلری ہمیں نہیں ملی، اور اب کہتے ہیں کہ 1 تنخواہ آئے گی. ہماری 3 ماہ کی تنخواہ رکی ہے، بونس رکو ہے. ہمارے پاس نہ اب ناشتے کے پیسے بچے ہیں اور نہ ہی پیٹرول کے. ہم نے ادھار لیے، وہ ادھار بھی دینے ہیں. ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اچھا، احتجاج کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ اب تھپے مرے نے. کس نے تھپڑ مارے؟ فہیم لودھی صاحب نے. کون ہے فہیم لودھی؟ کون ہے؟ کچہری میں چلا گیا سر. کیوں مارتے ہیں بھائی؟ کیوں تو چلو لینے تو چلو صبح صبح چلو لینے تو کیوں مارے تو کیا کرنا؟ اگر آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نہیں جائیں گے. ہمیں تنخواہیں دیں. ہمارے گھر کے حالات دیکھیں، بچے رو رہے ہیں. ہم انسان ہیں، ہماری عزت ہے. ہمیں لوگ جن کے قرض دینے ہیں گالیاں دیتے ہیں، اور جن سے تنخواہیں لینی ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، لیکن ان کو ہماری عزت کا خیال نہیں ہے. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم. یہ کہتے ہیں آپ نے ان پر تشدد کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں تشدد کیا ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس. ستھرا پنجاب والے کہتے ہیں کہ جب تک ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی اس وقت وہ سراپا احتجاج رہیں گے. ناظرین، اسٹیٹ بینک کا 10 روپے کا نوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان. حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. بتایا 10 روپے کے نوٹ پر زیادہ لاگت آتی ہے. کابینہ کی ذیلی کمیٹی نئے نوٹوں کے ڈیزائن کو فائنل کر رہی ہے. کمیٹی ارکان کا سست روی پر تشویش کا اظہار. چیئرمین سلیم مانوی والا بولے اسٹیٹ بینک کا حال تو حکومت سے بھی برا ہے. جس رفتار سے نیا نوٹ ڈیزائن ہو رہا ہے، خدشہ ہے ہماری مدت ختم ہو جائے گی اور نیا نوٹ نہیں بن پائے گا. قائمہ کمیٹی خزانہ میں جعلی کرنسی نوٹوں کا معاملہ بھی زیر بحث. سلیم مانوی والا نے کہا 1000 کے جعلی نوٹوں کی سب سے زیادہ شکایات ہیں. اب 5000 کے نوٹوں کی شکایات بھی آ رہی ہیں. 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو 5000 روپے کے 3 نوٹ دیے تھے. 1 نوٹ جعلی تھا. حکام جعلی نوٹ نہیں پکڑ سکے. چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا کے ریمارکس پر کمیٹی میں کہے لگ گئے. ملک میں پہلی بار اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کے قیام کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کا آغاز کر دیا. ووڈ میکنزی نے فیزیبلٹی اسٹڈی کا ٹینڈر جیت لیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے حالیہ بحران نے ملک کے توانائی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا. وفاق کی وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر سے متعلق فیزیبلٹی اسٹڈی کا اجلاس ہوا. اعلامیہ کے مطابق ووڈ میکنزی کا انتخاب مسابقتی ٹینڈرنگ کے ذریعے کیا گیا، جس کے لیے 4 بولیاں موصول ہوئی تھی. فیزیبلٹی اسٹڈی میں اسٹریٹجک اسٹوریج کے لیے موجودہ انفراسٹرکچر، لاجسٹک، فائنانسنگ، قانونی اور ریگولیٹری امور کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اسٹڈی کی پیشرفت کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی. اب آپ کو بتاتے ہیں پنجاب کے سابق وزیر
میاں محمود الرشید کی اچانک طبیعت ناساز، جیل سے لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک قتل کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارک سامنے آئے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا، سندھ میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہے، پولیس خود لوگوں کو بری کروا رہی ہے۔ اس کیس میں قتل کے 2 روز بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ بہت سے کیسز میں تو پولیس FIR کے اندراج سے کتراتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور DIG سکھر کو طلب کر لیا، حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر IG سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں۔